अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस एहतजाज की वजह से मुअत्तल है। नहीं जनाब, आम आवाम एहतजाज नहीं कर रही। महंगाई तो है ही नहीं इस मुल्क में, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ये मेट्रो सर्विस जो बस सर्विस है उसके अपने मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। उनका मुतालबा ये है कि भाई हमारे कुछ साथियों को 2 महीनों से तनख्वाहें भी नहीं दी गई, 150 से 200 लोगों को निकाल दिया गया है, बगैर किसी नोटिस के लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मैं देख रहा था कि सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने भी वीडियोस वगैरह शेयर की हुई थी ट्विटर के ऊपर, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है और मरीम नवाज साहिबा की तवज्जो दिलवाने के लिए लिखा हुआ है कि अटेंशन मरीम नवाज, और उनको टैग भी किया हुआ है कि भाई आप इस तरफ तवज्जो दें कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको बगैर नोटिस के नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक हैं लेकिन पहले ही उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पे एक इजलास की सदारत मरीम नवाज साहिबा कर रही थी और आप लोगों की नजर से भी गुजरी होगी, और उसमें मरीम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि सुथरा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही तो वो एहतजाज उनका हक है, लेकिन बदतमीजी उनका हक नहीं है, बदमाशी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे ज्यादा कोई बदतहजीबी, बदतमीजी या खुदा ना खास्ता बदमाशी हो सकती है कि आप किसी बंदे से काम करवाएं लेकिन उसको तनख्वाह ना दें, बगैर कायदे कानून के किसी को नौकरी से निकाल दें। एजाज सैयद साहब ने मरियम बीबी की तवज्जो करवाई है, अटेंशन दिलवाई है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो इस वक्त आज़रबाईजान में मौजूद हैं और वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों के नतीजे में ही तो इस मुल्क में खुशहाली आ रही है। जो खुशहाली का नतीजा महंगाई की सूरत में, लोगों को नौकरियों से निकालने की सूरत में, तनख्वाहें ना मिलने की सूरत में, वो आपको नजर ही आता है। ये तो एक अलग चीज है कि ये इस तरह के जो मुलाजमीन है, मेट्रो सर्विस वाले या सुथरा पंजाब वाले, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। वफाक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, उस इदारे के हवाले से मुझे बताया गया कि भाई उधर के जो मुलाजमीन है उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मैं दोबारा उनसे मैंने पूछा कि वाकई ऐसी बात है? उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल ऐसी बात है कि ये वफाक के जेर इंतजाम, यानी पूरे पाकिस्तान में वो इदारा देखता है, रेगुलेशन को देखता है, डिफरेंट चीजों को देखता है। उधर जो है तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही। तो बाकी सुथरा पंजाब वाले या मेट्रो सर्विस वाले बेचारों को कब तनख्वाहें मिलेंगी टाइम पे? जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि वो बेचारे एहतजाज पे आ गए। एहतजाज उनका हक है, लेकिन उनको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि मरियम बीबी ने कहा था कि बदमाशी किसी की पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तहजीब और तमीज के दायरे में रह के आप एहतजाज करें। दूसरी जानिब हुक्मरानों के गैर मुल्की जो दौरे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, ये सामने आप देख सकते हैं। मरियम बीबी का दौरा जारी है और उधर उन्होंने एक तंदूर से नान भी निकाला। ये जो पीछे शख्सियत खड़ी ताली बजा रही है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का इंचार्ज होता है, इंतजामी मामलात का जो सरकारी एहतजाज होता है। सियासतदान तो आते और चले जाते हैं, जो ये मुलाजमीन होते हैं ये तो रियासत के मुलाजिम होते हैं, ये एक हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं, दूसरी हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जिधर मरियम बीबी जाती हैं ये भी साथ जाते हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो। अभी वो बाकू भी गए हैं और वहां पे मरियम बीबी ने जब नान निकाला तो उन्होंने पीछे तालियां भी बजाई। तो यकीनन इस दौरे से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये जो मेरे भाई मेट्रो सर्विस वाले एहतजाज कर रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिल रही 2 महीने से, या नौकरियों से निकाला जा रहा है, या सुथरा पंजाब का भाई कोई देख रहा है, तो भाई आप लोगों को मसला क्या है? ये आप देख नहीं रहे कि पाकिस्तान की कितनी नेकनामी हो रही है, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? यूएन के ये फोरम है और वो फोरम है और वहां पे पंजाब की वज़ीर आला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी वुज़रा बार बार ट्वीट्स करके बता रही हैं। तो इस पे तो आपको फख्र करना चाहिए। अगर बच्चा आपका घर में रोटी मांगे या बेगम कहे कि बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, बच्चे की फीस देनी है, उसको आगे से ये वीडियो दिखाना, कहना कि भाई बड़ा कामयाब दौरा चल रहा है आज़रबाईजान का, आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा बिल, कौन सी फीस, कौन सी महंगाई? सिर्फ इन दौरों के ऊपर तवज्जो रखें आप लोग। महंगाई की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी का बार बार जिक्र होता है कि जी पेट्रोल पे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। अब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो इसके खिलाफ, यानी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ, जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिया जाता है उसके खिलाफ उन्होंने जो वफाकी आईनी अदालत है वहां पे पटिशन दायर कर दी है और वो वहां पे पहुंच गए हैं और उन्होंने जाके वहां पे कोई पटिशन वगैरह दायर की है। बल्कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वफाकी आईनी अदालत का दरवाजा खुला और उनकी गाड़ी भी गेट से अंदर गई और जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं उन्होंने वहां पे जाके अब ये मुकदमा रखा है अवाम का। देखते हैं कि जनाब वहां से क्या फैसला आता है। पहले तो जमात इस्लामी एहतजाज वगैरह करती थी, कोई धरना देती थी, बहुत सारे मामलात होते थे। अब वो भी महंगाई का मामला लेके, टैक्स का मामला लेके, लेवी का मामला लेके वफाकी आईनी अदालत में पहुंच गए, तो यकीनन वहां से कोई ना कोई रिलीफ तो मिलेगा। लेट्स होप।
اچھا، اب یہ جو حکومت ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم 6 مہینے میں ملک کی اکانومی بدل دیں گے. شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ پہ یہ بیان موجود ہے. یہ 5واں بجٹ ہے جو یہ نظام پیش کر رہا ہے. یعنی 2022 میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا اس کے بعد سے اب یہ 5واں بجٹ پیش کریں گے اس سسٹم کے دوران. اور اس 5ویں بجٹ کے بعد پاکستان کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے. اس وقت مہنگائی کتنی تھی، اس وقت مہنگائی کتنی ہے، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا ہے، اس وقت مہنگائی کے خلاف کتنے احتجاج ہوتے تھے، میڈیا اس پہ کتنی بات کرتا تھا، اب کتنی بات کرتا ہے، اس کا اندازہ بھی آپ خود لگا سکتے ہیں. اگلی سٹوری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سائفر کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے. امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے سائفر شیئر کر دیا ہے. مبینہ طور پہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ سائفر جو ہے یہ وہ اوریجنل سائفر ہے جو پاکستان کو بھیجا گیا تھا، یعنی پاکستان کے نمائندے نے وہاں سے امریکہ سے بھیجا تھا، جس میں عمران خان صاحب کی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا. اور اس مبینہ سائفر میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے اور جو بہت دفعہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی اور عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے. اور اب دوبارہ اس ویب سائٹ نے اس کو شیئر کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے سینئر صحافی اس کے اوپر تجزیے بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے اس سائفر کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ شمع جنیجو صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا. نصرت جاوید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کوئی بچگانہ سی کوشش ہے کہ سائفر کس سورس سے لیک ہوا اس کو چھپانے کی کوشش ہے. یہ ساری چیزیں تو اپنی طرف میرے خیال میں حکومت کو اس کے اوپر ایک بیان دے دینا چاہیے، کیونکہ آج تحریک انصاف نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو مبینہ سائفر لیک کیا گیا ہے امریکہ کی ویب سائٹ کی جانب سے، اگر یہ نقلی ہے، جعلی ہے، تو حکومت اس کے اوپر وضاحت دے اور اس کو کہے کہ جناب یہ جعلی ہے، نقلی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس سائفر کے اندر جو لکھا ہے تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا اور ویب سائٹ پہ جو سائفر لیک کیا گیا ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے. دیگر لوگ بھی اس کے اوپر کامنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو all will be forgiven، یعنی سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس جانے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے ناراض ہیں. ادھر سے بھی پاکستان تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بات صحافیوں کو بھی بتائی تھی اور میں بھی وہاں پہ بیٹھا تھا اور صحافی بھی تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ جو یورپی یونین کے ایمبیسیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ویسا کیوں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے ملک میں ہمارا اگر کوئی مطلوب بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا ہم اس کے اوپر ڈرون حملہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں اس کی اجازت دیں گے؟ اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ جو ہمیں کہیں گے ہم وہ کر لیں گے، ہم آپ کے غلام ہیں؟ تو اس کے اوپر یورپی یونین کے جو سفراء تھے، یعنی جو ان کے سفیر تھے، یقیناً انہوں نے بھی اپنے ممالک کو واپس رپورٹ وغیرہ بھیجی ہوگی. تو مغرب اور امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں تھا. اور پھر وہ جو سائفر کا سارا ہوا اور پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم سب کو کہا گیا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، سب کو اکٹھا کیا گیا، سب کا کردار تھا اس میں، پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ انٹرویو ہے، اس کا اسکرین شاٹ یہ سامنے، اور آج بھی یہ ویب سائٹ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کلیم کیا، ولا علم ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے اس چیز کو کلیم کیا. تو جو سائفر کی بحث ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ چھڑ گئی ہے. اب وہ سائفر یہ جو شیئر کیا گیا اس سائٹ کی طرف سے وہ جعلی ہے، اصلی ہے، یہ تو حکومت پاکستان ہی اس کے اوپر کوئی موقف دے سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھا، مغرب عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جس طرح چیزوں سے ڈیل کرتے تھے، کوئی امپورٹنٹ بندہ وہاں سے آیا ہو، کسی ایجنسی کا بندہ، کسی بیرونی ایجنسی کا بندہ، تو خان صاحب ملنے سے انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے اسے کہو کہ اپنے لیول کے بندے سے ملے، میں نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے. اور وہ جدھر بات کرتے تھے برابری کی سطح پہ بات کرتے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے امریکہ ناخوش تھا اور مقامی سطح کے اوپر بھی، یعنی پاکستان کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ ناخوش تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ہم آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں. جہاں تک رشیا جانے کا تعلق ہے وہ تو اس وقت سب کی مشاورت سے گئے تھے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی، حکومت بھی آن بورڈ تھی. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، اور یہی وہ سائفر ہے جس کو بنیاد بنا کے پھر قاسم سوری نے رولنگ دی تھی کہ بھائی یہ تو سائفر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو all will be forgiven، سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے
کہ یہ بیرونی پریشر کے تحت مبینہ طور پہ یہ جو ہے تحریک اعتماد لائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم کالا دم قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ رولنگ آئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن وہ جو سائفر کی بحث ایک دفعہ دب گئی تھی، اب وہ دوبارہ بحث شروع ہو گئی ہے، اور بہت سارے صحافی کہتے تھے کہ سائفر ہے نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ والا سائفر اصلی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ تو حکومت پاکستان ہی بتائے گی، لیکن سائفر آیا تھا، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 8-10 صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو بلایا گیا تھا اور ان کو سائفر کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی۔ سائفر دکھایا نہیں گیا تھا کیونکہ سائفر آبویسلی ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی، اس میں کافی سینئر صحافی موجود تھے اور میں خود بھی اس بریفنگ کے اندر موجود تھا، اور سائفر اسد عمر صاحب نے اٹھایا ہوا تھا فائل کے اندر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دکھا تو نہیں سکتے، ہمیں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی جو رکن ہے کابینہ کا وہ اس کے اوپر بریفنگ دے سکتا ہے، تو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی۔ وہاں پہ مختلف صحافی موجود تھے، جیو نیوز کے شہزاد اقبال صاحب موجود تھے، ارشد شریف صاحب موجود تھے، عمران ریاض موجود تھے، ڈاکٹر موحید پیرزادہ موجود تھے، خاور گھمن صاحب جو اس وقت ARY نیوز کے بیورو چیف ہیں وہ موجود تھے، میں نے بتایا کہ میں بھی تھا، اس کے علاوہ اور بھی سینئر صحافی وہاں پہ موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ سب کا مجھے ابھی نام یاد نہ آ رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پہ صحافی موجود تھے جن کو بلایا گیا تھا کہ بھائی آپ کو سائفر دکھایا جائے گا، لیکن بعد میں سائفر نہیں دکھایا گیا کیونکہ پھر یہ لیگل ایڈوائس دی گئی تھی کہ اس پہ بریفنگ دے دی جائے، سائفر دکھایا نہ جائے۔ تو یہ سائفر کا معاملہ جو ہے ایک دفعہ پھر کھڑا ہو گیا، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ سائفر آیا تھا۔ اب اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا تھا یہ تو پھر حکومت پاکستان ہی کنفرم کر سکتی ہے، اور کوئی جس بندے نے دیکھا ہے وہی کنفرم کر سکتا ہے، لیکن یہ بحث ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے جناب خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ CNG گیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، وہاں پہ اس کی کمی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ CNG گاڑی وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور CM آفریدی صاحب نے PM کو لکھا ہے کہ بھائی آپ اس میں انٹرونشن کریں۔ اگر آپ نے انٹرونشن نہیں کی تو انہوں نے ساتھ وارننگ بھی دی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو CNG گیس ہے وہ تو پرووائڈ کرنی چاہیے، وہ ملنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا یہ رائٹ ہے، اور اس میں اپنے خط کے اندر انہوں نے صوبے کے آئینی حق کا اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ساری باتیں جو ہے میں CM آفریدی صاحب سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو وائڈ سپریڈ احتجاج کی وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی وائڈ سپریڈ ایجیٹیشن ہو سکتی ہے، احتجاج ہو سکتا ہے، تو یہ اس سے وہ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی 5 مہینے سے تو آپ کے جو لیڈر ہیں ان سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی آنکھ کی کیا حالت ہے۔ ایک آتا ہے تو کہتا ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، دوسرا آتا ہے تو آپ کی جماعت میں سے بتاتا ہے کہ 15% آنکھ صرف جو ہے اس میں نظر آ رہی ہے، بینائی 15% صرف رہ گئی ہے۔ کتنا وائڈ سپریڈ آپ لوگوں نے اپنے صوبے میں، جہاں پہ آپ اتنے زیادہ پاپولر بھی ہیں، 2/3 آپ کی اکثریت بھی ہے، کتنا آپ نے احتجاج کر لیا؟ جو آپ وزیر اعظم صاحب کو خط لکھ کے احتجاج کی بات کریں، آپ کوئی بھی خط لکھیں تو میرے خیال میں یہ لکھا کریں کہ پلیز مہربانی کر لیں، ہم سے تو نہیں ہوتا، آپ ہی مہربانی کریں، ہم سے تو احتجاج وغیرہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے تو جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے مہنگائی کے اوپر بھی احتجاج کیا، آپ نے ہر چیز کے اوپر احتجاج کیا۔ جو میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں وہ مہنگائی میں مارچ لے کے آئے تھے، بلاول نے بھی احتجاج کیا، مولانا نے بھی دھرنا دیا۔ تو PTI اب احتجاج کی بات نہ کرے، وہ ریکویسٹ کیا کرے کہ بھائی مہربانی کریں ایسا نہ کرے، جو ہے نا یہ احتجاج کی بات جو انہوں نے لکھی اس کے اوپر میری تھوڑی سی ہنسی نکل گئی کہ بھائی آپ نے پہلے کتنا جو ہے وائڈ سپریڈ احتجاج کیا ہے، اور کتنا احتجاج کی وجہ سے آپ حکومت کو دباؤ میں لا سکیں کہ کسی اور احتجاج کی وجہ سے وفاقی حکومت دباؤ میں آئے گی۔ اچھا جی، اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ UAE کے ایک جوہری پاور پلانٹ پہ جہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے حملہ کیا گیا 3 ڈرونز کے ساتھ، 2 ڈرونز مار گرائے گئے، ایک ڈرون نے باہر جو آؤٹر کہیں پہ ان کی جو فینس وغیرہ ہے وہاں پہ قریب کوئی جو چیزیں انسٹال تھیں اس کو ہٹ کیا، پورے پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈرونز کہاں سے آئے ہیں۔ UAE کی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اس نے باقاعدہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ بھائی ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں کہ معاملہ کہاں سے آیا، یعنی یہ ڈرونز وغیرہ کہاں سے آئے۔ دوسری جانب ایران نے یہ کہا ہے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انہوں نے UAE کو سخت وارننگ دی ہے کہ آپ کچھ معاملات کے اندر ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل UAE میں آ رہا ہے، اب ایران کے اوپر جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو بہت سارے ممالک کے اوپر سے ہو کے میزائل آتے ہیں اور کافی زیادہ ڈسٹنس ہے، لیکن اگر اسرائیل نے اپنے سسٹم لا کے UAE میں نصب کر دیے تو وہ تو ایران کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے اور اس سے بڑا مسئلہ بنے گا، اور یہ چیز ایران بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے UAE کو وارننگ دی ہے
کہ بھائی آپ ایسی حرکت نہ کریں. پہلے بھی جب جنگ چل رہی تھی نیتن یاہو نے دورہ کیا متحدہ عرب امارات کا، متحدہ عرب امارات نے بعد میں کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اسرائیل کہتا ہے جی یہ دورہ ہوا. یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے تناظر میں آپ کو صورتحال کو دیکھنا پڑے گا یو اے ای اور ایران کے درمیان. تو اب ایران کی جانب سے بھی ان کو وارننگ دی گئی ہے. بنیادی طور پہ میرے خیال میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو ایکسیس نہ دیں، اسرائیل کے سسٹمز کو یہاں پہ لا کے نصب نہ کریں. اگر آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کے سسٹمز کو، آپ کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کریں گے. ابھی یہ ڈرونز کہاں سے آئے یہ واضح نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب گئے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے انہوں نے ایران کا دورہ کیا. اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں غالباً اب وہ ترکی کا بھی دورہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی گئے ہیں، ان کی بھی کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے. امریکہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ پاکستان نے ایران کو پہنچایا، ایران کا پیغام جو ہے پاکستان امریکہ کو پہنچا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اس معاملے کو حل کیا جائے. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارے تنازع کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 25 ارب سے زیادہ جو عالمی کمپنیاں ہیں ان کو نقصان ہوا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی ٹریویل فگر دکھائی جا رہی ہے. 25 ارب نہیں، بات بہت بڑی ہے. یہاں پہ کئی 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. جنگ کی وجہ سے ایک رات میں مارکیٹ اوپر جاتی تھی، دوسری رات میں مارکیٹ نیچے آتی تھی. ایک رات میں جو ہے اربوں ڈالر جو ہے مارکیٹ سے اڑ جاتے تھے، شیئرز کی قیمتوں میں اڑ جاتے تھے. جہاں پہ بہت سارے لوگ پیسے بنا رہے تھے وہاں پہ بہت ساری کمپنیوں کا نقصان ہو رہا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ تو بڑی میگر سی فگر ہے جو شو کی جا رہی ہے. جو نقصان ہوا ہے، معاشی نقصان ہوا ہے عالمی سطح پہ، وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے، وہ بلینز سے بات آگے نکل چکی ہے. اچھا جی، انڈین آرمی چیف نے جو پاکستان کو دھمکی دی تھی اس کے اوپر اب بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین آرمی چیف کی پاکستان کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی. اس طرح کا خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا. پاکستان کی فوج نے بھی جواب دے دیا. تو انڈین آرمی چیف کو پاکستان نے واضح طور پہ جواب دیا کہ بھائی یہ جو آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ کولڈ سٹارٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور پاکستان کو جغرافیے سے آپ مٹا دیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. اگر آپ پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پھر آپ کا وجود بھی ختم ہوگا. وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے میڈ کا، میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے سے یا ریاستوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکتی ہے. اس میں ایک چیز اشورڈ ہے، ایک چیز کی اشورنس ہے کہ بھائی میوچلی یعنی دونوں طرف سے تباہی ہوگی. میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی آپ اگر حملہ کریں گے ہم تباہ ہوں گے تو پھر آپ بھی تباہ ہوں گے. جس طرح وہ پنکی کہہ رہی ہے نا منشیات فروش، صنم ہم ڈوبے ہیں تو تم میں بھی لے ڈوبیں گے. تو بھائی اگر آپ پاکستان کو جغرافیے سے مٹانے کی کوشش کریں گے تو بھائی پھر انڈیا بھی جغرافیے پہ نہیں رہے گا، وہ بھی مٹ جائے گا. پاکستان کے پاس بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کے نتیجے میں انڈیا کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے. جس قسم کی بات کی انڈیا کے آرمی چیف نے، کیا ایک آرمی چیف کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے، اس طرح کی دھمکی دے کہ اس ملک کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ پاکستان نے جو بات کی ہے، پاکستان نے جواب دیا آگے سے، پاکستان نے آگے سے ریئیکٹ کیا ہے. بھائی اگر آپ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ پھر آپ بھی نہیں رہیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.